खास तौर पर आप पाकिस्तान में इतना बड़ा एक सरमाया करी लेकर आए। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, पैदा कहाँ पर हुए और कहाँ पर पले बड़े। मेरी जो पैदाइश है वो एक सदराबाद शहर है, वहाँ से हमने माइग्रेट किया 2011 में फैसलाबाद। कैरियर जो है वो 2007 में जो है मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी बन गया। जब मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था तो मैं कुवैत चला गया, तो वहाँ पे हम एक छोटी सी इंडस्ट्री के साथ जो है मुंसलिक हैं। स्टूडेंट के बाद वो बड़ा मुश्किल था कि हमने स्टार्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब वहाँ पे गया तो जिंदगी की एक नई दौड़। जो मेरे पास इत्तलात हैं, आपने एक मजदूर से अपने कैरियर का आगाज किया और मजदूर से फिर कंपनी के CEO तक का सफर, कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन, स्ट्रगल के साथ इस सारे फेज में आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान में जाकर इतना बड़ा नेटवर्क चलाएंगे? जी बिल्कुल, मेरा पहले दिन से ये था कि हम जो है ना एक दिन इंशाल्लाह अपने मुल्क में जाएंगे और अपने लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन हम एक जो पेनफुल बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से $1 ट्रिलियन लेके आए और यहाँ पे आके हमने प्रोजेक्ट किया जिसमें तकरीबन 2000 लोगों का इस टाइम रोजगार वाबस्ता है इस इंडस्ट्री के साथ। लेकिन हमें कुछ लोकल्स और कुछ अदारों में बैठे हुए लोग ना, वो हमारे लिए हमारी जान का बवाल बने हुए हैं। जो मैं एक $1 ट्रिलियन बाहर से लेके आया हूँ यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए, लेकिन आज जो मौजूदा सूरत हाल है वो मेरे लिए बहुत पेनफुल है। एक तो लोकल कुछ ऐसे हैं जो मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिनका मकसद ये है कि ये किसी तरीके जो है ना ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। क्यों, आखिरकार ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आप थोड़ी सी बताएंगे कि भाई क्यों ऐसे, क्या क्या चाहते क्या है? ब्लैकमेलिंग यही है कि ये किसी तरीके इनको चलने नहीं देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई। आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी होने के साथ साथ ये चेयरमैन अल कुवैत डेवलपर हैं और सुरैया बीबी फाउंडेशन के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त NGO चला रहे हैं जो कि तकरीबन सैकड़ों ख़ानदानों को जो है वो उनकी कफालत कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद ज़ीशान कंबो साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, लाख शुक्र। ज़ीशान साहब, बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है आपकी। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आपकी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि डिस्कस होंगी इस प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पर आप पाकिस्तान में इतना बड़ा एक सरमाया करी लेकर आए, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, पैदा कहाँ पर हुए और कहाँ पर पले बड़े? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें बुलाया और हमें भी ये प्लेटफार्म मिला कि हम जो है अपनी बात जो है वो आगे पहुंचा सकें। मेरी जो पैदाइश है वो एक सदराबाद शहर है, मंडी डाबान जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ से, ठीक है, वहाँ से हमने माइग्रेट किया 2011 में फैसलाबाद। अच्छा। तो ज़िंदगी का कैरियर जो है वो 2007 में जो है मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी बन गया। अच्छा, 2007 में? 2007 में। अच्छा। जब मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था तो मैं कुवैत चला गया। मेरी सारी फैमिली जो है वो वहाँ पे मकीम है, तो मेरे जो चाचा है वो मुझे वहाँ पे ले गया। तो वहाँ पे हम एक छोटी सी इंडस्ट्री के साथ जो है मुंसलिक हैं और एक स्ट्रगल जो है स्टूडेंट के बाद वो बड़ा मुश्किल था कि हमने स्टार्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब वहाँ पे गया तो जिंदगी की एक नई दौड़, नई कशमकश और नई लाइफ। जो मेरे पास इत्तलात हैं, आपने एक समझ लीजिए मजदूर से अपने कैरियर का आगाज किया और मजदूर से फिर कंपनी के CEO तक का सफर आपने खुद एक अपनी मेहनत से, अपनी लगन, स्ट्रगल के साथ एक किस्म का इसको मुकम्मल किया। इस सारे फेज में आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान में जाकर इतना बड़ा नेटवर्क चलाएंगे और इतने सारे लोगों को रोजगार देंगे और इतने सारे लोगों की कफालत करेंगे? जी बिल्कुल, मेरा पहले दिन से ये था कि हम जो है ना एक दिन इंशाल्लाह अपने मुल्क में जाएंगे और अपने लोगों की खिदमत करेंगे, ठीक है। और उसमें मेरे मल्टीपल प्लान थे कि हम किस तरीके से, एक तो वो जो हम किसी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं जिनका कोई सरबराह नहीं है, ठीक है, और दूसरा ये कि हम लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करें। तो मेरा विजन था वो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो विजन जो है वहाँ से अचीव किया। और एक तो कुवैत में मैंने तकरीबन 2009 से लेके 12 तक नेशनल बैंक की जॉब की। अच्छा, ठीक है। उसके साथ साथ अल कुवैत बरकत अल खैर जनरल ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन भी बड़े सक्सेसफुल तरीके से कामयाबी के साथ अल्लाह पाक उसको चला रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने
2020 میں الکویت ڈیولپر کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو کیسے روزگار دے سکیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم نے ایک لوئر کنال روڈ پہ ایک کنال ایوینیو کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا ہے، جس میں تقریباً 2000 مزدور جو ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہیں. اچھا. جن کو روزگار مل رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر. جس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک 200 گھروں کا پروجیکٹ کیا ہے 6 ایئر انسٹالمنٹ پلان کا، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کو کیسے فیسیلیٹ کر سکیں، ان کو کیسے فائدہ دے سکیں. الحمدللہ اللہ نے اس میں مجھے بڑی کامیابی دی ہے، لیکن میرا مین مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ اتنی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ لے کر پاکستان آئے، اس کے پیچھے کیا ریزنز تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو کیا فیس کرنا پڑا، یہ ضرور ہم جاننا چاہیں گے. کیونکہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اتنی ساری ہیوی انویسٹمنٹ بلینز ایک قسم کے روپیز کی آپ یہاں پر ڈائریکٹ پاکستان میں لے کر آئے، تو کیا فیلنگز ہیں، کیا یہاں پر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ضرور بتائیے. دیکھیے میں نے الحمدللہ جب سریا بی بی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی، تو تب میں نے جو ہے میری اگلا ایک سٹیپ یہی تھا کہ ہم اپنے ملک میں کوئی ایسی انڈسٹری لگائیں جس کے ساتھ لوگوں کو روزگار بھی دے سکیں. تو الحمدللہ وہ میری کوشش 2020 میں مجھے اللہ نے موقع دیا، تو ہم نے یہاں پہ آ کے ایک ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کمپنی جو ہے اس کی ہم نے ایک بنیاد رکھی الکویت ڈیولپر کے نام سے، اور ہم نے کنال ایوی کے نام سے پہلا پروجیکٹ کیا. ٹھیک ہے. جس میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی الحمدللہ. لیکن ہم ایک جو پینفل بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایز اے اوورسیز پاکستانی باہر سے بلین ٹریلین ڈالر لے کے آئے، اور یہاں پہ آ کے ہم نے پروجیکٹ کیا جس میں تقریباً 2000 لوگوں کا اس ٹائم روزگار وابستہ ہے اس انڈسٹری کے ساتھ. لیکن ہمیں کچھ لوکلز اور کچھ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ بے حد جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہماری جان کا وبال بنے ہوئے ہیں. دیکھیں جتوئی صاحب، میری جو سوچ تھی اس میں اللہ نے مجھے کامیابی دی کہ ہم اپنی عوام کے لیے کیا کریں. ہم نے کویت میں بیٹھ کے بھی لوگوں کو روزگار دیے اور لوگوں کو ہر طرف سے مدد کی. کرونا میں جو ایک ایسا ٹینور گزرا ہے جس میں ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہر ممکن ان کی مدد کی. اللہ. ٹھیک ہے. برکات الخیر جنرل ٹریڈنگ جو میرا ادارہ ہے کویت میں، وہاں سے ہم نے بیٹھ کے لوگوں کی پاکستان میں ہر حد تک جہاں تک میری کیپیسٹی تھی ہم نے اس کی مدد کی. لیکن جو میں ایک بلین ٹریلین ڈالر باہر سے لے کے آیا ہوں یہاں پہ انڈسٹری لگانے کے لیے، لیکن آج جو موجودہ صورتحال ہے وہ میرے لیے بہت پینفل ہے. ایک تو لوکل کچھ ایسے ہیں جو مجھے اور میری فیملی کو بہت بلیک میل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہیں جو کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی طریقے جو ہے نا یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. کیوں آخرکار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا آپ تھوڑی سی بتائیں گے کہ بھئی کیوں ایسے، کیا چاہتے کیا ہیں؟ بلیک میلنگ یہی ہے کہ یہ کسی طریقے ان کو چلنے نہیں دینا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حسد. حکومت تو بڑا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ جی باہر سے لوگ آئیں، یہاں پر پیسہ لائیں، انویسٹ کریں، اور پاکستان ایک قسم کا آگے بڑھے، پاکستان کے لوگوں کی حالت بدلے. لیکن اگر آپ یہ سارے حالات اگر فیس کر رہے ہیں اتنا انویسٹمنٹ ہیوی کرنے کے باوجود بھی، آپ نے کبھی کسی ادارے کو یا کبھی کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا حکومت کو اس سلسلے میں آگاہ کیا؟ دیکھیں آج سے تقریباً 3-4 منتھ پہلے جو ہے نا ایک گروپ نے جو پہلے مجھے ویسے ٹارچر کرتے تھے، ڈائریکٹ کالز کرتے تھے اور تھریٹ دیتے تھے، جس میں وہ مختلف ان کی ڈیمانڈ تھی بتہ خوری کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک گروپ نے نا مجھ پہ سوشل اسٹریک کیا. مجھے اور میری فیملی کی فوٹو جو ہے وہ فیس بک پیج سے لے کے وہ مختلف گروپوں میں شیئر کی گئی. مجھے بلیک میل کیا گیا اور مجھے بہت ذہنی جو ہے نا کفت دی گئی. آپ یقین کریں میں اس قدر اس میں میں نے اور میری فیملی نے پریشانی اٹھائی ہے کہ میرا تو یہاں تک تھا کہ اس سے بہتر ہے یا تو بندہ جو ہے وہ خودکشی کر لے یا یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. اللہ اکبر. جتوئی صاحب میں اس حد تک آپ چلے گئے؟ جی جتوئی صاحب، عزت سے انسان کی ایک عزت ہے، وہ کہاں جائے اس ملک میں. دیکھیں یہ ملک میرا اپنا گھر ہے. بے شک. اگر میں اس ملک میں خود محفوظ نہیں ہوں اپنے گھر میں، دیکھیں میرا وہ کیلیبر نہیں ہے کہ میں جو 20-30 گارڈ لے کے اس اپنے گھر میں یا اس اپنے ملک میں گھوموں.
اور جو لوگ مجھے تھریٹ دے رہے ہیں, جو مجھ سے بدھاخوری کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو میرے بزنس کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن وہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, وہ سوشل اسٹریک کر رہے ہیں. تو یہ سب جو سوشل اسٹریک کیا گیا, اس کا میں نے پراپر ایک فائل بنا کے جو ہے سائبر کرائم میں میں نے فائل سبمٹ کی کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں آج یہ تقریباً 3 سے 4 منتھ کا ٹائم ہو گیا, آج تک مجھے کسی ادارے نے مجھے کوئی سپورٹ نہیں کی. اچھا, میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتا ہوں اعلیٰ حکام سے کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, میں باہر سے $1 ٹریلین لے کے آؤں یہاں پہ, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی عوام کو روزگار دے سکیں. ٹھیک ہے, اور اپنے ملک میں ایک انڈسٹری کو ہم جو کامیابی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے جو ڈلیور کر سکیں, لوگوں کو روزگار دے سکیں. لیکن میرے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے میرا میسج اعلیٰ حکام تک جانا چاہیے, تاکہ ہمیں جو ہے اوورسیز کو ایک تحفظ فراہم کیا جائے, ہماری عزت کا خیال کیا جائے. دیکھیں ہمارا تو مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جب ملک سے باہر گئے تو میں تب اسٹوڈنٹ تھا, وہاں ہم نے اسٹرگل کیا اور ہم باہر سے پیسہ کما کے لے کے آئے اور یہاں انڈسٹری لگائی. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ساتھ بہت زیادہ میں دیکھیں آپ کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی ہیں ذیشان صاحب. مجھے اس چیز کا ذاتی طور پر دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے, اور یہ ہمارے ادارے اور ہمارے یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پر, مجھے یقین مانے, مجھے دکھ ہو رہا ہے بطور فیصلہ آبادی بھی, اور آپ فیصلہ آباد میں بہت بڑا پروجیکٹ رن کر رہے ہیں, بہت ساری فیملیز کو, بہت سارے لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں. اگر ایک شخص اس نیت کے ساتھ کہ وہ اپنے شہر کی, اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے, تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. تو بہرحال ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ کیا آپ کبھی مثال کے طور پہ جیسے آپ نے ایف آئی کی بات کی, کبھی آپ حکومتی لیول کے کسی بندوں سے آپ نے ملاقاتیں کی, یا ایجنسیز سے آپ نے, یا کسی پولیس اعلیٰ جو آفیسران ہیں ان کے ساتھ کبھی آپ کی اس حوالے سے سیٹنگ ہوئی؟ جی بالکل ہوئی. میں سی پی او صاحب سے خود بھی اس معاملے میں ایک بار نہیں, میں مختلف ٹائم میں گیا ہوں, ملا ہوں, میں نے اپنی ساری صورتحال ان کے ساتھ شیئر کی. انہوں نے ہر دفعہ جو ہے وہ مجھے یقین دہانی بھی دلائی اور میرے لیے کوشش بھی کی. لیکن اس کے باوجود یہ جو ایک گروپ ہے جو کہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے, یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. ایک تو یہ مختلف محکموں میں مجھ پر جھوٹی اپلیکیشن دیتے ہیں. پھر میں قانون کا احترام کرتا ہوں کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں, لیکن جب میں جاتا ہوں کسی ادارے میں تو یہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے ان کی ایک پلانوں کے ذریعے یہ میری ریکنگ کرتے ہیں, مجھ پہ حملہ کرتے ہیں. جس کا ایویڈنس یہ بھی ہے کہ جب میں سول کورٹ میں گیا تو وہاں پہ کافی لوگوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا مجھے بلیک میل کرنے کے لیے, اور اس میں میرے کافی گارڈ بھی ڈیمیج ہوئے. ٹھیک ہے, جس میں میری ریپیوٹ ڈیمیج ہوئی. تو اس کے بعد میں خود سی پی او صاحب کے یہاں پیش ہوا کہ سر میں نے یہاں پہ سیشن کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن موو کی تھی کہ مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, تو میں ایک بار نہیں جب سیکنڈ بار بھی کیا ہوں تو سی پی او صاحب کو کہا سر دیکھیں آج میری جان چلے جاتی, میری فیملیز ہیں, میں اوورسیز پاکستانی ہوں, ہمارا قصور کیا ہے, ہم باہر سے انویسٹمنٹ لے کے ہیں صرف اس لیے کہ ہم جو ہے اپنے ملک میں انڈسٹری لگا سکیں, روزگار جو ہے وہ دے سکیں. لیکن یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. لیکن اس کے باوجود آج تک جو ہے نا وہ مختلف اداروں سے یا جو لوکلز ہیں وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. میری اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو تحفظ دیا جائے. اگر یہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہی تو ہم جو ہے نا وہ یہ ملک چھوڑ کے واپس چلے جائیں. اچھا, شہباز شریف اور مریم بی بی تو جو ہے وہ بڑا فلی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہو, اور خاص طور پر سرمایہ کاری کے حوالے سے جو بھی باہر سے پاکستانی آ رہے تو ان کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے. تو کیا آپ نے کبھی حکومتی شخصیات سے ملنے کی کوشش کی اس حوالے سے؟ سر میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے, لیکن ابھی تک مجھے کوئی تحفظ نہیں دیا گیا. یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور یہ تو ظاہری بات ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا دکھ وہی جانتا ہے, اور جس کو ایک قسم کا وہ فیس کر رہا ہوتا ہے جو صورتحال وہی جانتا ہے. لیکن یہ تو ایک بڑی آپ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی, ہمارے فیصلہ آباد کے شہریوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی کہ آپ جیسا ایک اچھا انسان جو کہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی خدمت ہو, ان کی مدد ہو, ان کے آپ کچھ کر سکیں, اور وہ شخص جو ہے وہ مایوس ہو جائے, وہ اپنے حالات سے یا ان لوگوں کی ایک قسم کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر وہ یہ سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے چلا جائے, تو پھر یہاں پر سرمایہ کاری کون کرے گا اگر آپ دل بڑا نہیں کریں گے تو؟ سر بالکل نہیں کوئی کرے گا. مجھے پتا ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر
میرے اوپر میری فیملی کے اوپر کتنی بار اٹیک کیے گئے، اس کے باوجود جو ہے مجھے جب وہ چہرے نظر آتے ہیں جن کو ہم جو ہے ان کی پرورش کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ثریا بی بی فاؤنڈیشن جو ایک ادارہ میں NGO چلا رہا ہوں، اس میں تقریباً وہی فیملیز رجسٹرڈ ہیں کہ جن کا کوئی سہارا ہی نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ. ان کے لیے میں کوشش کروں. جب میں سوچتا ہوں کہ یہ میں ملک چھوڑ کے واپس کویت چلے جائیں ہم، تو مجھے جب ان کے چہرے نظر آتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے لیے کوئی آسانی کا ایسا راستہ بنائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ جو ان کے حوصلے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ اسی طرح جڑے رہیں. میں جہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں توئی صاحب کہ دیکھیں ہم باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے اور لے کے آنے کے لیے کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. اگر ہمیں کوئی تحفظ ہی نہیں ملتا تو ہم کیسے انویسٹمنٹ باہر سے لے کے آئیں گے؟ بے شک مشکل ہو جائے. میرے پاس دیکھیں ایسے کئی ایویڈنس ہیں جس میں مجھ پہ سوشل اسٹریک جو کیا گیا. ان دنوں میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ میں پاکستان لے کے آ رہا تھا، جو کویت میں کویتی میری کمپنی کا جو پارٹنر ہے اس کو میں نے اگری کیا کہ یار آپ آئیں میرے ملک میں انڈسٹری لگائیں، آپ ہر طرح کی سیکورٹی میری ذمہ داری ہے، آپ کی انویسٹمنٹ سیو اینڈ سیکیور ہاتھوں میں ہے. تو میرے ان دنوں میں انہوں نے مجھ پہ ایک سوشل اسٹریک کیا جس میں میری اور میری فیملی کی جو فوٹوز ہیں اٹھا کے مختلف فیس بک پیجوں پہ اور جو گروپ بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ ان میں شیئر کر دی. تو وہ ایک بہت بڑی جو انویسٹمنٹ تھی اس سے ہم جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. ہاں، دو بیٹے قسم کا نہیں لے کے آ سکے، ناکام ہو گئے. دیکھیے آپ بات کر رہے ہیں، یقین مانے میری آنکھوں میں پانی اس لیے آ رہا ہے کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ ملک کیا پھر ان لوگوں کے لیے ایک قسم کا مافیاز کے لیے بنا ہے، یا بطاخوروں کے لیے بنا ہے، یا بلیک میلرز کے لیے بنا ہے کہ جو جس کا دل چاہے وہ جس کو مرضی جب چاہے دبا دے، اس کو ختم کر دے، اور اس کے جو پورے کا پورا سسٹم ہے یا اس کا کاروبار ہے اس کو ملکہ بیٹ کر دے. تو بہرحال یہ اداروں کے لیے ایک الارمنگ سائن تو ضرور ہے. خاص طور پہ فیصل آباد میں آپ نے جس طرح کہا کہ CPO فیصل آباد سے اور باقی تمام اعلیٰ اداروں میں آپ نے اپنا جو ہے مدعا بیان کیا، لیکن کوئی آپ کی مدد نہیں ہو سکی. کہ یقینی طور پر مریم بی بی کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے بڑی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے شہر فیصل آباد میں یہ ایک نہیں آپ جیسے ہزاروں لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا. تو یہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، مجھے ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا. ثریا بی بی فاؤنڈیشن کی آپ بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کیونکہ بہت ساری بیوہ خواتین ہیں، بہت سارے بیوہ فیملیز ہیں. آپ سینکڑوں خاندانوں کو جو ہے وہ آپ رجسٹر کیا ہوا، اس کا سسٹم اور میکانزم تھوڑا سا بتائیے گا تاکہ وہ اور بھی کچھ لوگ جو مثال کے طور پہ اس طرح کے ہوں وہ پھر آپ سے مستفید ہو سکے. آپ اپنے دل کو ضرور، ظاہری بات ہے آپ کو بڑا کرنا پڑے گا، یہ پاکستان ہے اور یہاں پر اپنے حق کے لیے آپ کو لڑنا بھی پڑے گا. اور جب آپ حق میں چلتے ہوئے لڑ کے جیتیں گے تو اس پاکستان پہ قسم کا آپ کا بہت بڑا امپائر بھی ہوگا. تو بہرحال مجھے تھوڑا سا اپنی ڈیفائن کیجیے گا ثریا بی بی فاؤنڈیشن کے حوالے سے. کیونکہ ثریا بی بی فاؤنڈیشن جو ہے اس کی بنیاد 2012 میں رکھی گئی، جس میں کویت میں میری کمپنی ہے برکات الخیر جنرل ٹریڈنگ کمپنی، جس کے بزنس کے 10% جو شیئر ہے وہ ثریا بی بی فاؤنڈیشن کو ہم 10% دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر منتھ دے رہے ہیں. اسی طرح جیسے وقت گزرتا گیا تو وہ ثریا بی بی فاؤنڈیشن جو ہے اس میں جیسے جیسے فیملی ایڈ ہوتی گئی تو ہم نے ایک دوسری جو انڈسٹری لگائی اپنا ڈیولپر کے نام سے، تو اس کے بھی 10% جو پروفٹ کے شیئر ہے وہ ہم ثریا بی بی فاؤنڈیشن کو دے رہے ہیں. تو آئی ایم دا سنگل اونر کے اس کے ثریا بی بی فاؤنڈیشن کو ٹوٹلی جو ہے وہ ایک سنگل ادارہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کہیں سے ڈونیشن نہیں لیتے آپ؟ بالکل نہیں، 1 روپے کی، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا جی کہ ایک NGO بنائی اور باہر سے ہمیں پیسے لے لیے، ادھر سے لے لیے ادھر سے لے لیے. یہ لوگ اکثر آپ کو پتہ ہے ہمارا بزنس بنا ہوا ہے یہاں پہ بے شمار لوگوں کا. تو کیا کہیں سے بھی آپ ڈونیشن لیتے ہیں یا یہ سنگل ہینڈلی کرتے ہیں؟ بالکل سنگل ہینڈ ہے، کسی سے ہم کوئی 1 روپیہ نہیں لے رہے. بیسک میں اپنے بزنس سے اس کی ارننگ جو ہے وہ لے کے ہم اس ادارے کو چلا رہے ہیں. میں جو توئی صاحب یہاں پہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حکام سے، میاں محمد شہباز شریف صاحب سے اور مریم بی بی سے، کہ ہم اوورسیز جو ہیں ہمیں ایک تحفظ فراہم کیا جائے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس ملک میں باہر سے جو انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں ہم ان کو بھی دکھا سکیں کہ دیکھیں آپ کی جہاں انویسٹمنٹ ہے سیو اینڈ سیکیور ہاتھوں میں ہے، اس کے بدلے ہم اپنے لوکلز کو روزگار دے رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ ایک انڈسٹری جو لگائی ہوئی ہے اس میں بہت ساری فیملیز کو روزگار مل رہا ہے. تو میری کائنڈلی ریکویسٹ ہے اعلیٰ حکام سے کہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں تحفظ دیا جائے. بے شک آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ اس ریکویسٹ کو یا آپ کی جو اپیل ہے یہ اعلیٰ حکام تک پہنچایا بھی جائے گا. اور ساتھ ساتھ میں کیونکہ یہ چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کے پورے حالات و واقعہ جانیں. آپ بلا شک و شبہ پچھلے چند عرصے سے اس پوری صورتحال کو فیس کر رہے ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ ان سب کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے گا
اور ہم جیسے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. اگر آپ کو کہیں پر بھی اس حوالے سے obstacles آتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آپ ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے. لیکن ایک چیز ضرور میں آپ سے کہوں گا کہ کبھی بھی اپنے اندر نیکی کا جذبہ مرنے مت دیجیے گا, کیونکہ آج آپ کے چہرے پر جو نور ہے, آپ کے چہرے پر یہ جو ایک سافٹنس ہے اور یہ جو ایک آپ کے آنسو یا آپ کے اندر آنکھوں میں نمی ہے, یہ اس چیز کا احساس دلا رہی ہے کہ آپ کے دل میں خوف خدا بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہے. ورنہ یہاں پر بڑے ظالم لوگ ہیں اور ظالم لوگ جو ہیں وہ کسی کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیتے. میں آپ کی تھوڑی سی ناظرین ان کی پرائیویٹ لائف کے اوپر جو ہے بات کریں گے, تو ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ذیشان کمبوج صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ پوچھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ذیشان کمبوج صاحب, آپ ظاہری بات ہے یہ سارے کاروباری ٹینشنیں اور یہ سارا کچھ آپ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جڑا رہتا ہے. ظاہری بات ہے زندگی ایک اسٹرگل کا نام ہے اور آپ ہمیشہ سے شروع سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں. ایسا کون سا کام ہے جو آپ روزانہ کی بنیاد پر نہ کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن آپ کا نہیں گزرا, یا آپ کی وہ ہابی یا آپ کی کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ نہیں کی تو پھر کچھ بھی نہیں کیا؟ میری ڈیلی بیس پہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جس میں میں اللہ کی رضا کے لیے, جو لوگ میری زندگی میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ کر سکوں. اللہ اکبر, بہت زبردست. میری لائف کا اسٹرگل ہی ایسا ہے, آپ یقین کریں کہ میرا جو سونے کا ٹائم ہے, میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہوں اور ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہوں. اور سم ڈیز میں 24/7 بھی کام کرتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. میری 2 کمپنی ہیں, کویت میں بلکات الخیر جنرل ٹریڈنگ کے نام سے اور پاکستان میں الکویت ڈیولپر کے نام سے. جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کیسے کر سکیں, کیسے ان کے. اچھا, یہ ہابی بھی آپ نے بنا لی؟ میری لائف ایسی جا رہی ہے. ایسے ہی جا رہی ہے. اچھا, مقصد بھی یہی ہے. ٹریولنگ بھی کرتے ہیں؟ پسند ہے ٹریولنگ؟ جی الحمدللہ. رنگ کون سا پسند ہے آپ کو پہننے میں؟ وائٹ اور بلیک. اچھا, وائٹ اور بلیک دونوں شوق سے پہنتے ہیں. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کچھ خاص نہیں. اچھا, جو مل جائے. جو مل جائے. اچا, کوئی ویجیٹیرین ہیں یا میٹ لور بھی ہیں؟ مکس ہیں. میوزک بھی سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. میوزک لائف سے آؤٹ ہو گیا. اچھا, کیا وجہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں ہر وہ کام کروں جو اللہ کو پسند آ جائے. میری کوشش میری لائف کی یہی ہے کہ میں ہر وہ کام کروں اور اپنی لائف میں کر جاؤں. بہت اچھی آدمی ہیں آپ, بڑے سافٹ ہارٹیڈ ہیں. کبھی زندگی میں محبت بھی ہوئی؟ یہ سوال میں آپ پوچھیں. ہر وہ انسان جس کی ہر انسان کی لائف میں کسی نہ کسی اینگل سے یہ ہوتا ہی ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ یہ جیسے حادثے جو ہوتے ہیں نا, انسان کو کامیاب کرنے کے لیے آتے ہیں. بے شک. تو لائف میں ایسا ایک حادثہ ہوا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں نے سوچا کہ زندگی میں آگے بڑھ جانا ہی کامیابی ہے. اس کے بعد جو میں نے سوچا میں نے اس پہ امپروو بھی کر کے دکھایا اور کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ پاک نے مجھے ہر چیز سے نوازا بھی. بہت زبردست بات, بہت زبردست لیسن کہ جو لوگ مثال کے فیڈ اپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اکثر محبتوں میں ناکامی ہوتی ہے تو عاشق کے نام مراد کی طرح وہ خودکشیوں کی طرح چلے جاتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو اپنی طاقت بنایا, اس سے ہار کو بھی. الحمدللہ. بہت بڑی بات ہے. اچھا, ایک چیز اور میں آپ کے کاروبار کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ظاہری بات ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں لائے ہیں اور کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. مزید کیا ارادہ آپ کا, کیا ایسا کرنے کا ارادہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید مجھے اس پاکستان یا اپنے شہری کے لیے کرنا ہے؟ دیکھیں, بہت ساری فیملیز میرے پاس آتی ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے, وہ چھوٹی چھوٹی جاب کے ساتھ منسلک ہے. تو بہت بڑا طبقہ یہ. جی, اس میں ہم نے ایک جو ہے نا ابھی ایک پروجیکٹ پلان کیا ہے جس میں ہم چھوٹے گھر دے رہے ہیں 2.5-3 مرلہ 60 انسٹالمنٹ پہ, جس کی جو گھر ہم دے رہے ہیں وہ کاسٹ ٹو کاسٹ ہے. اچھا, اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم لگا رہے ہیں کما رہے ہیں, وہ کاسٹ ٹو کاسٹ ہیں. وہ صرف اس لیے یہ میں پروجیکٹ لے کے آ رہا ہوں تقریباً 600 گھر کا. اچھا, جس میں جو لوگ سیلری پرسن ہیں, جو لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, تاکہ وہ چھوٹی سی اس کی انسٹالمنٹ ہے 27,000. اچھا, صرف 27,000 پورے گھر کی؟ جی, پورے گھر کی. اچھا, مینر سی ڈاؤن پیمنٹ ہے, 27,000 اس کی انسٹالمنٹ ہے, جس میں ہم سولر بھی لگا کے دے رہے ہیں. اچھا, پورا گھر بنا کر بھی دیں گے؟
پورا گھر ہم جو ہے لگژری گھر 3 بیڈ کا بنا کے دے رہے ہیں، 3 مرلے کا، جس میں سولر جو ہے فری آف کاسٹ لگا کے دے رہے ہیں، تاکہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا، اتنا بھی یہ غریب طبقہ ہے نا، یہ بجلی کے بلوں سے بہت اکسایا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں جتوئی صاحب، میرے پاس بہت ساری فیملیز آتی ہیں جن کی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کا کچن کیسے چلانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں نا، ہر منتھ یہی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے رینٹ کیسے پے کرنا، اور یہ ہمارے پاکستان میں 80% تقریباً طبقہ موجود ہے۔ آپ کیسے، جب ابھی 600 گھروں کا پلان ہے آپ؟ جی بالکل 600 گھروں کا پلان، اس کے بعد مزید اس کو آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں میں ایکچولی چاہتا کیا ہوں، میرے دو پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ کہ ہم اپنی عوام کو فلٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مزدور طبقوں کو ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں، ہم کیسے انڈسٹری جو ہے نئی انڈسٹری لگائیں تاکہ لوگوں کو روزگار بھی مل سکے، اور جن کے پاس گھر نہیں ہے ہم ان کو گھر بھی دے سکیں۔ تو اس طریقے سے میں نے ابھی نیکسٹ آ کے بھی پروجیکٹ لانچ کیے ہوئے ہیں۔ ایک آگے 31 دسمبر کی نائٹ ہم ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے والے ہیں، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار بھی دے سکیں مزید، اور اس میں جو فیملیز ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، یا کہ جن کے پاس سر کی چھت نہیں ہے، اور ایسے بے شمار کئی وجوہات ہیں، میں چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فلٹریٹ کیسے کر سکیں، غریب لوگوں کے ساتھ کیسے۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اگر اللہ کرے آپ کو کامیابی ملے، اور یہ تو 27,000 روپیہ تو ایک قسم کا ہر چھوٹے سے چھوٹے گھر کا رینٹ ہے، ایک قسم کا بندہ یہی سمجھے گا کہ میں رینٹ پے کر رہا ہوں، اور اس کا اپنا گھر بھی ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کوئی بھی فیملیز اگر رینٹ پہ رہ رہی ہے تو اس کی جو انسٹالمنٹ ویلیو ہے نا، وہ اتنی ہونی چاہیے کہ اس کو دینے میں پریشانی کا سامنا نہ آئے، وہ انسٹالمنٹ بھی دے سکے اور اپنی چھت اپنی ملکیت کے اندر رہ سکے۔ دوسرا اس میں ہم نے جو اپنی طرف سے میں نے ایڈ کیا ہے، جو فری آف کاسٹ ہے 100%، کہ میں سولر جو ہے وہ اپنی طرف سے گفٹڈ دے رہا ہوں، تاکہ جو لوگ بجلی کے بلوں کی پریشانی کی وجہ سے اپنی چھت نہیں بنا رہے، آپ یقین کریں بہت ساری فیملی جو ہے وہ اس بات پہ افسردہ ہوتی ہے کہ جی ہم گھر تو لینا چاہتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نا کوئی چھت بن جائے، انسٹالمنٹ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ رینٹ دے رہے ہیں، تو وہی ہم اگر انسٹالمنٹ دیں گے تو ہمارے سر کی چھت بن جائے گی۔ لیکن جب سوچتے ہیں نا کہ بجلی کے بل آئے گا، بجلی کا بل بھی ایسے آ رہے ہیں کہ ایک منتھ آتا ہے 20,000 تو اگلے مہینے آ جاتا ہے ڈبل۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی طرف سے، یہ پروجیکٹ کب شروع ہو جائے گا؟ یہ آلموسٹ جو ہے نا ہم ود ان ڈیز جو ہے نا اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ بہت زبردست، بہت زبردست۔ اچھا، اور آخر میں کیا پیغام دیں گے خاص طور پر ہمارے شہریوں کے لیے؟ آپ نے بہت بڑے پروجیکٹ کا اعلان کیا، کیا لیسن کیا آپ دینا چاہتے ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ہمارے شہر میں، خاص طور پر جو آپ جن حالات کو آپ فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے جتنے بھی فیصل آبادی شہریز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ آئیں، میرا پروجیکٹ وزٹ کریں۔ کویٹ ڈیولپر کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے فلٹریٹ کر سکیں، ان کے لیے کیسے سہولیت پیدا کر سکیں۔ ہم جو گھر دے رہے ہیں وہ خود سے، میں جو باہر سے $1 ٹریلین لے کے آؤں، خود سے ہم بنا کے دے رہے ہیں، تاکہ اپنے گھر کے اندر رہ کر ایک چھوٹی سی انسٹالمنٹ ہے وہ دیتے رہیں، اپنے گھر کی ملکیت جو ہے وہ اس میں ڈکلیئر کر لیں۔ کہ ہر ممکن میری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے، ہر وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے کوئی ایسی تجویز پیدا کریں جن پہ میں فزیکل امپلیمنٹ بھی کروا رہا ہوں۔ تو میری آپ سب سے ہے کہ آپ بھی، آپ کے جتنے بھی قریبی دوست ہیں یا جتنے بھی جو مجھے سننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ ضرور میرا پروجیکٹ وزٹ کریں، کہ میں نے ایک بڑا ہی پیسفلی پروجیکٹ جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا ہے، اور یہ سمجھے کہ باہر سے ہم لے کے آئے ہیں کاپی کر کے، تاکہ ہم اپنی عوام کو مزید بہتر طریقے سے فیسلیٹیٹ کر سکیں۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کتنی زبردست جو ایک اچیومنٹ، سٹرگلز کے ساتھ ساتھ جو ان کی یہاں پر جو لوگوں کے حوالے سے جو ان کی کاوشیں یقیناً قابل ستائش بھی ہیں، قابل تحسین بھی ہیں، لیکن جس طرح کے حالات ان سب چیزوں کے باوجود ان کو درپیش ہیں، جن کا یہ سامنا کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، کس طرح سے انہیں بلیک میل کرنے کی اور ایون دین بھتہ خوری تک کی جو ہے وہ شکایات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے ساتھ ساتھ فزیکل ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور ان کو ہر طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی طرح سے ناکام ہو جائے، اس پروجیکٹ کو ختم کر کے یہ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ لیکن میں اعلیٰ حکام سے اور ان لوگوں سے ضرور ارباب اختیار سے کہوں گا کہ اگر ذیشان کمبو
یہ ایک شخص نہیں ہے، ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے ملک میں انصاف کا سسٹم لائیں، خدا کے لیے ان لوگوں کو آپ سیکیورٹی دیں، ان لوگوں کو آپ تحفظ دیں، ان لوگوں کو آپ ایک اس چیز کی یقین دہانی کروائیں کہ ان کا پیسہ، ان کا بزنس محفوظ ہے، اور یہاں پر ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے کسی مائی کے لال میں ضرورت نہیں کہ وہ ان کی انویسٹمنٹ کو چھیڑ سکے۔ تو بہرحال میں ضرور کہوں گا کہ اگر ذیشان کمبو یہاں پر ناکام ہوتے ہیں، یہاں سے بد دل ہو کر واپس چلے جاتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، تو یہ کسی ذیشان کمبو کی جو ہے وہ ناکامی نہیں ہوگی، یہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی ناکامی ہوگی، اور پھر آنے والے وقت میں کوئی بھی ذیشان کمبو پاکستان کا خاص طور پر انویسٹمنٹ کے لیے رخ نہیں کرے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔